Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. Darwaza, the Sagwan Point. Ready-made Sagwan main door, windows and door frames. Beside Himalaya Restaurant, Srinivas Colony, Mehboob Nagar. Vision Construction and Engineering Consultant near Mini Tank Bund, BK Reddy Colony, Mehboob Nagar. Chennai Shopping Mall, Masoor, Chennai, 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 Chennai Shopping Mall. राजस्थान की सरजमीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला सऊदीन ओवैसी को आवाम के दरमियान में खड़े होकर अगर बोलने का मौका दिया तो पहली मर्तबा मैं फतेहपुर में राजस्थान में आपके दरमियान में खड़े होकर अपनी बात को रख रहा हूं। आपका बेहद शुक्रिया। मैं अपने जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर अपनी बात रखने का मौका दिया। आप तमाम लोग जानते हैं कि राजस्थान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शुरुआत की जा चुकी है और हमने अपनी जो कमेटी बनाई उसका कन्वीनर जमील खां साहब को बनाया, जिसमें हमारे बहादुर एडवोकेट जावेद साहब भी हैं। मेरी आप तमाम से अपील यह है कि आप अपनी इस पार्टी को मजबूत करें। हमको आपकी दुआओं की ज़रूरत है, हमको आपकी सरपरस्ती की ज़रूरत है, हमको आपकी ताईद की ज़रूरत है। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि राजस्थान में एक विकल्प नहीं था, यहाँ पर हमेशा कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान में एक सत्ता की कबड्डी मैच खेली जाती रही है। अब इंशाअल्लाह ताला एक तीसरी ताकत के तौर पर मजलिस राजस्थान में उभरेगी और मुझे यकीन है कि आपकी ताईद, आपकी सरपरस्ती से जरूर इंशाअल्लाह ताला मजलिस का सफर कामयाब रहेगा और मुझे यकीन है कि यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला मजलिस एक सियासी ताकत बनकर राजस्थान के सरजमीन में उभरेगी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं ये बात इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आज हमारे वतन अजीज की जो सियासत है, जो माहौल है, उससे आप तमाम लोग बाखबर भी हैं और उसको आप बखूबी जानते भी हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब पिछले असेंबली या विधानसभा के चुनाव हुए थे तो यहां पर राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया और कांग्रेस सत्ता में आई। भाजपा के भी लोग कामयाब हुए और उसके 3 महीने या 3.5 महीने के बाद जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो यहां से एक भी कांग्रेस का उम्मीदवार बहैसियते मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कामयाब नहीं हो सका। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का जो तजुर्बा है वो बहुत छोटा है, मगर मैंने जो अपने बड़ों से सुना है, अपने बड़ों के तजुर्बों की बुनियाद पर जो उन्होंने मुझे सिखाया है और जो मैंने अपनी सियासी सफर में, जो एक छोटा सा सफर रहा है अभी तक, जो मैंने गलतियां करके, ठोकरें खाकर और ज़हीन लोगों की राय मशवरे को सुनकर जो मैंने ये सुना और समझा, वो ये है कि याद रखिए कि जब तक आपके पास अपनी एक सियासी आवाज नहीं होगी, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकते। आप बरसों से हम लोग वोट डालने वाले बन चुके हैं, मगर हम वोट लेने वाले नहीं बने हैं। कोई ये कहेगा कि इसकी मिसाल क्या है या फिर हमको समझाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखिए, जब तक आप अपने वोट से अपने नुमाइंदे को कामयाब नहीं करेंगे, आपसे इंसाफ नहीं होगा। जब तक आप अपने वोट से इत्तेहाद की ताकत पर आप अपने नुमाइंदे को कामयाब नहीं करेंगे, हम अपने मसाइल को हल नहीं करवा सकेंगे। जब तक आप अपने वोट की ताकत पर अपने नुमाइंदे को कामयाब नहीं करेंगे, चाहे वो चुनाव विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, जिला परिषद का हो,
یا لوکل باڈی کا ہو، یاد رکھیے ہم اپنی تکالیف کو دور نہیں کر پائیں گے۔ یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جہاں کہیں بھی میں جاتا ہوں وہاں پر مسائل لوگ ہم کو بتاتے ہیں، ذمہ دار لوگ بتاتے ہیں، اور جب ہم ان مسائل کو دیکھتے ہیں اور جب عوام سے پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل ہوا، تو جواب میں یہ آتا ہے کہ ہمارا ودھائک یا ہمارا سانسد یا ہمارا لیڈر جس کو ہم نے اپنے ووٹ سے منتخب کیا وہ ہماری تکالیف کو محسوس نہیں کرتا، وہ صرف چناؤ کے درمیان میں ہمارے پاس نظر آتا ہے، پھر 5 سال کے بعد دوبارہ ہمارے گلی کوچوں میں ہمارے گاؤں میں آ کر ہم سے ووٹ کی بھیک مانگتا ہے، اور پھر جب بھیک مانگتا ہے ہم سے یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھو اگر مجھے ووٹ نہیں ڈالو گے تو بھاجپا جیت جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ووٹ ڈالتے رہیں، اور جب ہم انصاف کا مطالبہ کریں، جب ہم سمان کی بات کریں، جب ہم حق کی بات کریں تو ہم سے یہ کہا دیا جاتا ہے کہ نہیں تم مسلمان ہو، تم سمان، عزت اور انصاف اور حق کی بات مت کرو، تمہارا کام صرف یہی ہے کہ تم ووٹ ڈال کر بھاجپا کو ہرا دو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس سرزمین سے میں آیا ہوں وہ حیدرآباد اور تلنگانہ ریاست ہے، وہاں پر بھی مجلس اتحاد المسلمین کے صرف 7 MLA ہیں، وہاں پر مسلمانوں کی آبادی قریب 65 لاکھ کے قریب ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، جب 7 ودھائک تلنگانہ میں آپ کی دعاؤں سے اور آپ کی اتحاد کی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر کامیاب ہوتے ہیں، تو پھر وہاں پر تلنگانہ میں مجلس کی نمائندگی پر، مجلس کے ریپرزنٹیشن پر تلنگانہ کی حکومت نے آج سے 7 سال پہلے مسلم اقلیت کے لیے ایک ریزیڈنشل سکول کھولے، اور آج کی تاریخ میں 60,000 مسلمان بچے اور بچیاں 6ٹھی جماعت سے 12ویں جماعت تک، 6 سے 12 کلاس تک فری میں سکول میں پڑھتی ہیں۔ بچیوں کا الگ سکول ہے۔ میرے دوست سنو میری بات کو، میں تھالی مارنے کے لیے، داد حاصل کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں کوئی شاعر نہیں ہوں کہ کلام پڑھ کر تم سے واہ واہ حاصل کر رہا ہوں۔ میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ تلنگانہ میں 60,000 مسلم بچے اور بچیاں اسکول میں پڑھ رہی ہیں، فری میں پڑھ رہی ہیں۔ بچیوں کا علیحدہ سکول، اس میں ان کا علیحدہ ہاسٹل، بچوں کا الگ سکول اور علیحدہ ہاسٹل، ان کو وہاں پر کتابیں دی جاتی ہیں، پہننے کے لیے کپڑا دیا جاتا ہے، اور بہترین کھانے کا انتظام وہاں پر کیا گیا۔ بتائیے کیا مجلس کا کوئی MLA کبھی منتری بنا؟ جب تک میں زندہ رہوں گا مجلس کا کوئی MLA منتری نہیں بنے گا، نہ سنتری بنے گا، بلکہ وہ ایک لڑنے والا بنے گا اپنے حق کے لیے جو ہم نے کیا۔ بتائیے کیا راجستھان میں اتنی بڑی آبادی یہاں پر مسلم اقلیت کی ہے، کیوں نہیں کانگریس کی سرکار نے اس طرح کا انتظام کیا؟ کتنا بجٹ ہے یہاں پر؟ آپ کے اقلیتی منسٹری کا بجٹ جو مجھے بتایا گیا، ہو سکتا کہ شاید غلط ہو، مگر ذمہ داروں نے مجھے بتایا کہ اقلیت مائنورٹیز کا بجٹ یہ ہے، صرف 98.55 کروڑ ہے 2022 کا، صرف 98.55 کروڑ، اور آپ کی آبادی مسلمانوں کی راجستھان میں 62 لاکھ ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تلنگانہ میں مسلمانوں کی آبادی قریب، میں نے آپ سے کہا کہ 45 لاکھ کے قریب ہے۔ کتنا مائنورٹیز کا بجٹ ہے آپ کو معلوم؟ 1728 کروڑ روپئے، 1728 کروڑ روپئے مائنورٹیز کا بجٹ ہے۔ ٹھیک ہے اس سال تھوڑا سرکار نے پیسے کم دیے، مانے ریلیز نہیں ہوئے، میں مانتا ہوں اس بات کو، مگر یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ یہاں پر
صرف 98.55 کروڑ 62 لاکھ کی آبادی اور تلنگانہ میں 44 لاکھ کی آبادی کے لیے 1728 کروڑ روپے مائنارٹی کا بجٹ ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں کانگریس کے بارے میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی پارٹی انصاف نہیں کرے گی۔ یہاں پر بھی آپ کے 8 مسلم ایم ایل اے، 8 ہے نا، 9 مسلم ایم ایل اے ہیں، تلنگانہ میں 8 ہیں، 7 ہمارے ہیں اور 1 ٹی آر ایس پارٹی کے ہیں۔ بتائیے پھر یہاں پر آپ کو صرف اتنا کم بجٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ 98.55 کروڑ 2022 کا مائنارٹی کا بجٹ کیوں دیا جا رہا ہے؟ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بول دیا گیا کہ صرف تم بھاجپا کو ووٹ ڈالو۔ یقیناً بھاجپا کو ہرائیں گے۔ بھاجپا کے خلاف ہم ہی تو ووٹ دے رہے، کوئی تو نہیں دے رہا نا۔ اگر میں ہاتھ اٹھا کر پوچھوں کہ تم نے کیا کبھی بھاجپا کو ووٹ دیا تو شاید 2 یا 3 لوگ ہاتھ اٹھائیں گے، باقی سب کہیں گے کہ ہم نے کبھی بھاجپا کو ووٹ دیا نہ کبھی دیں گے۔ کیا آپ بھاجپا کو ووٹ دیں گے؟ کیا آپ مودی کو ووٹ دیں گے؟ ہم بھی نہیں دیتے تلنگانہ میں۔ مگر یہ بتائیے پھر یہ بجٹ اتنا کم کیوں ہے؟ بجٹ کم اس لیے ہے کیونکہ جو 9 ایم ایل اے جیت کر گئے وہ بیچارے بے بس ہیں، کمزور ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بہرے ہیں، ان کی آواز کو سنا نہیں جاتا۔ اگر آپ کا مجلس کا ایم ایل اے جیت کر جائے گا تو لڑے گا ویدھان سبھا میں اور بولے گا یہ کون سا انصاف ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری زندگی کا یا آپ کی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گے تو کوئی آپ کی لڑائی لڑنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو، اگر تم رو کر آنسو بہا کر یہ سمجھو گے کہ دنیا تم پر رحم کرے گی، نہیں، ظالم اور ظلم کرے گا۔ اگر تم بھیک مانگو گے کہ میرا حق دے دو تو سرکار میں بیٹھے والے یہ سب لوگ بولیں گے کہ دیکھو یہ بھیکاری بن کر آیا ہے، اس کو کچھ مت دو، کچھ ہڈی پھینک دو۔ مگر اگر تم برابری کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے، ان اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے چاہے کانگریس ہو یا بھاجپا، ان کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر کہو گے کہ بھارت کے سنویدھان کے مطابق میں بھی برابر کا شہری ہوں، میں ناانصافی کو برداشت نہیں کروں گا، مجھے اپنا حق ملنا چاہیے تو حق ملے گا۔ اگر آپ صرف چیخیں ماریں گے، نعرے ماریں گے، حق نہیں ملے گا۔ آپ کو حق کیسے ملے گا میرے بھائی؟ جب آپ سیاسی طاقت کو پیدا کریں گے، جب آپ سیاسی نمائندوں کو اپنے جتائیں گے، تبھی جا کر تو ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو اور ایک مثال دے رہا ہوں، شاید کسی کو پسند نہ آئے، میں تو بدنام ہوں کہ جہاں کہیں بھی اویسی بھاشن دیتا ہے میرے دشمن کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ بھاشن دیتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں بولتا ہے۔ میں آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہوں سچائی کو بیان کر رہا ہوں، اور اگر میری سچائی کسی کو تکلیف پہنچاتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں سچائی کو بیان کرتا رہوں گا اور بیان کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا۔ اور سچائی یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ہمارے راجستھان کے جاٹ بھائیوں کو سلام کرتا ہوں، میں ان کو سلام کرتا ہوں، ان کی سیاسی شعور کو سلام کرتا ہوں۔ جاٹ بھائی 9% ہیں اور 200 کی ویدھان سبھا میں ان کے 37 ایم ایل اے ہیں، ہے نا، 37 ہیں۔ میں ان کو سلام کرتا ہوں۔ کیا راجستھان کے مسلمان ہمارے جاٹ بھائیوں سے سیکھ نہیں سکتے کہ وہ 9% ہیں اور ان کے 37 ایم ایل اے ہیں؟ میں سلام کرتا ہوں راجستھان کے ہمارے راجپوت بھائیوں کو کہ وہ آبادی کا 6% حصہ ہیں اور ان کے 17 ودھائک جیت کر آتے ہیں۔ میں سلام کرتا ہوں ان کو۔ میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں، جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھا، یہ جو آپ کے کانگریس سے
یہ جو 8 MLA جیت کر گئے ہیں، جن کو آپ نے جتایا ہے، ایمانداری سے ایک بات اپنے آپ سے سوال کریے، جب تم ان کو دیکھتے ہو تو تمہارا دل تم سے کیا کہتا ہے کہ یہ میرا نیتا ہے یا کانگریس کا نیتا ہے؟ کس کا نیتا ہے؟ آپ خود فیصلہ کر لو۔ اور جب تم اس دیوانے کو دیکھتے ہو جو 1000-2000 کلومیٹر سے دور آیا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری بات کرنے والا ایک پاگل انسان ہے جو میرے جذبات کو سمجھتا ہے۔ مگر یاد رکھو میری زندگی کب چراغ گل ہو جائے مجھے نہیں معلوم، مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر، مجھ سے قابل، مجھ سے جیالے اس شیخاوتی کی سرزمین پر مجلس کے پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی انصاف کے دور کا آغاز ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم نے میرے چھوٹے بھائی جمیل کو ہم نے کنوینر بنایا ہے۔ یہ کوئی پارٹی کا نہیں ہے۔ جمیل کی قابلیت یہ ہے کہ جمیل تعلیم کے میدان میں کام کرتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے آپ کریں گے۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے بھی ہیں کہ سب سے زیادہ اگر بچے اسکول سے باہر ہیں تو کون ہیں؟ 2017 میں ایک سٹڈی ہوئی تھی جس میں کہا گیا کہ مسلمان اور سکھوں کے بچے سب سے زیادہ اسکول کے باہر ہیں، مانے 44% مسلم بچے اسکول کو نہیں جاتے۔ کیوں نہیں جاتے؟ اسکول نہیں کھولے گئے ہیں۔ اگر اسکول کھولنے کا مطالبہ کرتے تو جو پارٹی پاور میں بولے گی مسلمان کے علاقے میں اسکول نہیں، تھانہ کھول دو تاکہ ان کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ ملا لوگ، یہ بڑے میاں لوگ بڑے جذباتی رہتے ہیں، تھانہ کھولو پہلے ان کو، اور پھر اگر کوئی جا کر بولے گا کہ ٹھیک ہے تم نے اسکول نہیں کھولا تو کم سے کم اسپتال کھول دو، تو بولیں گے نہیں میاں کو اسپتال کی نہیں، شراب کی دکان کھولو۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر آپ دیکھیے، ہم نے جمیل کو ایک سماج سیوک ہے، ہم نے مجلس کی ذمہ داری دی، بلکہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر ہمارے گجر بھائیوں کو بھی سلام کرتا ہوں، میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں، ان کی سیاسی شعور کو، ان کے اتحاد کو سلام کرتا ہوں کہ وہ 9% ہیں مسلمانوں کی طرح، مگر مسلمانوں کو ریزرویشن نہیں، مگر گجروں نے ایک نیتا کو چن لیا تھا۔ گجروں نے کروری سنگھ بینسلا صاحب کو اپنا نیتا مانا، ان کا انتقال ہو گیا، میں ان کے پریوار کو پرسہ دیتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنے صفوں سے ایک نیتا کو چننا ہے، کوئی آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی زمین سے نہیں نکلے گا۔ ریزرویشن ملنا چاہیے راجستھان کے ان مسلمانوں کو جو سوشلی اور ایجوکیشنلی بیکورڈ ہیں، ہم پچھڑے ہیں، ہمارا ریکارڈ ہے، سرکار کو دینا چاہیے، مگر کوئی سرکار نہیں دیتی۔ ریزرویشن ملنا ضروری ہے، مگر ریزرویشن نہیں ملنا خود ایک ناانصافی کی بہترین مثال ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری عزت دار ماں اور بہنوں، میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس پر غور کریے، اور پھر یہ شیخاوتی کی سرزمین سارے ملک میں، سارے دیش میں مشہور ہے کہ یہاں سے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ایک بچہ بھارت کی فوج میں جاتا ہے، جاتے ہیں نا فوج میں۔ مگر اب آپ یہ میرے سوال کا جواب دو، بھارت کے پردھان منتری نریندر مودی نے جو یہ اگنی ویر کی اسکیم لے کر آئی، کیا یہ اچھا ہے؟ جو فوج میں جاتا ہے بھارت کی، وہ کیوں جاتا ہے؟ تاکہ دیش کی سیوا کر سکے، اس میں ایک عزت ہوتا ہے، ایک آنر ہوتا ہے، پورا گاؤں خوشیاں مناتا ہے اگر کوئی بچہ فوج میں جاتا ہے۔
پورے اس گاؤں کے لیے ایک سمان کی بات بن جاتی ہے کہ ہمارے گاؤں کا بچہ بھارت کی سرحد کی حفاظت کرنے کے لیے کشمیر میں بیٹھا ہے تاکہ پاکستان سے کوئی ٹیررسٹ گھس کر نہ آئے. سارا گاؤں خوشیاں مناتا ہے کہ اس گاؤں کا بیٹا چین کی فوج کے خلاف فولاد کی طرح کھڑا ہے. مگر ہمارے دیش کے پردھان منتری نے کیا کیا؟ کہا کہ دیش کی اگر خدمت کرنا ہے تو صرف 4 سال کرو. اب آپ بتائیے، پردھان منتری 2 بار پردھان منتری بن گئے، ان کو بھی چاہیے تھا کہ 5 سال کے بعد میں بھی ٹاٹا کر دوں گا. مگر وہ تو بولیں گے نہیں، میں کبھی ٹاٹا ہی نہیں کروں گا، میں جب تک رہوں گا میں رہوں گا. مگر اگنی ویر کے لوگوں کا 4 سال. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ کیسا نظام، کیسا فیصلہ بھاجپا نے کیا؟ فوج سے ایک مذاق کیا جا رہا ہے. آج 50,000 بھارت کی فوج چین کی فوج سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑی ہوئی ہے. ڈپسانگ ڈیمچاک میں پیٹرولنگ پوائنٹ 15 کے پاس، ہاٹ سپرنگ کے پاس. اور بھارت کے پردھان منتری نے کہا کہ 4 سال. اور کیا کہتے ہیں؟ 4 سال کے بعد تم کو 11 یا 14 لاکھ ملیں گے. پردھان منتری، آپ کے وعدے 15 لاکھ کے پورے نہیں ہوئے، آپ کون سے 11 لاکھ 14 لاکھ کا وعدہ کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ 4 سال کے بعد اس میں سے تھوڑے 10% لوگ سینٹرل پیراملٹری فورس میں چلے جائیں گے، اور اس 4 سال کے بعد ایک 25-20% جو بھی پرسنٹیج ہے وہ فوج میں دوبارہ لیا جائے گا. یعنی 4 سال کی سروس اس کی قبول نہیں ہوگی، وہ نئے سرے سے شروع کرے گا. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، وہ جو بچے اپنے سالوں تک تیاری کر رہے تھے، ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے. دیش کے پردھان منتری سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں، اگنی ویر یا اگنی پتھ جو بھی آپ کی اسکیم ہے، یہ دیش کے ہت میں نہیں ہے. آج پاکستان اور چین مل کر بھارت کو للکار رہے ہیں. ایسے وقت میں یہ اگنی ویر اسکیم کو نہیں لانا چاہیے تھا. اس کو برخاست کرنے کی ضرورت ہے. یہ کون سی فوج ہوگی جو 4 سال کام کرے گا اور پھر اس کے بعد گھر کو آ جائے گا؟ پھر کہیں گے کہ نہیں، اس کو CRPF میں یا ITBP میں لیا جائے گا. ارے ایک ریکارڈ پیش کرو، کتنا جھوٹ بولتے ہو بھاجپا والے، کتنا جھوٹ بولتے ہیں بھاجپا والے. ارے 10% تو کبھی نہیں لیا گیا جو لوگ فوج سے نکل کر سینٹرل پیراملٹری فورس میں جاتے ہیں. میں آج اس سرزمین پر کھڑے ہو کر 31 جولائی 2020 کو جو محسن خان جو شیخاوتی کے تھے، جنہوں نے نوشہرہ کشمیر میں پاکستان کے ٹیررسٹ سے مقابلہ کرتے ہوئے، آتنکوادیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کی عظیم قربانی دی، میں ان کے پریوار کو، ان کے ماں باپ کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی محسن خان کے پریوار کو اللہ صبر دے، اور ایسے محسن خان اس سرزمین پر اللہ لاکھوں میں پیدا کر دے جو بھارت کی سرکشا کرتے رہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہم نے سنا کہ نریندر مودی سرکار نے بھارت میں چیتا کو لے کر آئے ہیں، افریقہ سے چیتا کو لائے ہیں. تو میڈیا کے لوگوں نے ہم کو جے پور میں پوچھا کہ BJP نے چیتا کو لایا ہے بھارت میں، اس پر آپ کیا بولیں گے؟ ہم نے کہا بھائی، دیش کے پردھان منتری سے جب آپ پوچھیں گے کہ یواؤں کو آپ نے 2 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، تو پردھان منتری سے سوال ہوگا نوکری کا، وہ چیتا سے تیز بھاگ جاتے ہیں. جب پردھان منتری سے پوچھا جائے گا کہ چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ہمارے لوگ جب سردیوں میں ہمارے جانور کو لے کر گھاس کھلانے لے کر جاتے تھے تو 10 کلومیٹر کی زمین پر چین قبضہ کر کے بیٹھا ہے، ڈیپسانگ اور ڈیپچانگ میں کیا ہوگا؟ تو پردھان منتری جیسا چین کا نام سنے چیتا سے تیز چلے جاتے. اب کیا بولیں گے؟ اچھا وہ چیتا کو تو لا تو لیے، مگر کم سے کم BJP والوں وائلڈ لائف پروٹیکشن ایکٹ میں ترمیم کر لو. اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ری انٹروڈکشن کا بات کر رہے ہیں. آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارے ملک میں 20 کروڑ لوگ
روز رات میں بغیر کھانا کھائے بھوکے سوتے ہیں. روز 4,500 بچے معصوم بچے مر جاتے ہیں کیونکہ اسپتال نہیں ملتا. بے روزگاری نوجوانوں کا مقدر بن گیا. پورے وشو میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ نوجوان بے روزگار ہیں تو بھارت میں. پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں اور دیش کے پردھان منتری نے جی ایس ٹی لگایا. اتنا لگایا جی ایس ٹی کہ اگر کوئی پینسل خریدے گا لکھنے کے لیے بچہ اسکول کا تو اس پہ بھی جی ایس ٹی. مانے پینسل پر جی ایس ٹی ہے. شمشان گھاٹ اگر بناتا ہے تو اس پہ جی ایس ٹی ہے. یعنی زندہ رہے تو بھی مصیبت, مر گئے تو بھی مصیبت. آپ بتائیے پھر دیش بی جے پی کہتی ہے راشٹرواد کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. چین سے آپ کیوں کمپرومائز کر رہے ہیں؟ پھر چین ہماری زمین پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے. پردھان منتری نے کہا تھا کہ نہ کوئی گھسا ہے نہ کوئی گھسے گا. تو 16 راؤنڈ کی بات چیت کیا بات چیت تھی؟ ولیمہ ہو رہا تھا چین سے بات کرتے ہوئے. 16 بار بات کیے چین سے. کیا بات کیے جب گھسے نہیں نہ کوئی گھسے گا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آج ہماری بھارت کی اکانومی برباد ہو گئی. دیش بی جے پی کے پاس فوج کو پیسہ نہیں ہے دینے کے لیے. اس نے اگنی ویر اگنی پتھ کی اسکیم لے کر آئے. اگر پیسہ ہوتا تو یہ 4 سال کی یہ اسکیم نہیں لاتے. آپ بتائیے جو فوج کا سپاہی ایئر فورس آرمی نیوی میں جاتا ہے اس کے لیے ایک بڑی عزت کی بات ہوتی ہے. آج اس کو دیش کے پردھان منتری 4 سال کر دیے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, دوسری بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ یہ پہلا جلسہ ہے, آخری نہیں ہوگا. میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ جب پہلا جلسہ ہے تو ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں جس کو اپنا شیخ مانتے, انہوں نے مجھ سے کہا, میں نے ان سے پوچھا تھا کہ تقریر کیسی کرنی چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف کا پہلا سورہ سورہ فاتحہ اور آخری سورہ قل اعوذ برب الناس. تو تقریر کا شروعات ایسی ہونا اور ختم ایسی ہونا. تو مجھے بات سمجھ میں نہیں ہے. بعد میں ہمارے بزرگوں نے سمجھایا کہ بیٹا تمہارے سر کے اوپر سے گئی اور اس کا مطلب ایسا ہے. تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی تو اب اللہ ہی مالک ہے ان کا. مکھیہ منتری کے تعلق سے ان کا کوئی منتری ہے جس نے کہا کہ راجستھان میں صرف 2 نعرے لگیں گے. ایک راجیو گاندھی امر ہے, دوسرا اشوک گہلوٹ فلاں فلاں فلاں. یہ کیا بات ہے بھائی؟ اشوک گہلوٹ مکھیہ منتری ہیں, بادشاہ سلامت تو نہیں ہے نا. جب ہم نریندر موڈی مرد آباد کے نعرے لگا سکتے ہیں تو اشوک گہلوٹ مرد آباد کے بھی نعرے لگائیں گے. جمہوریت ہے مگر ان کا منتری بولتا نہیں لگا سکتے. اچھا, ان کا ایک اور منتری بولتا ہے کہ جب میں لڑنے پہ آ جاؤں گا تو کوئی نہیں رہے گا. بھائی صاحب, کیا آپ کے پاس مشین گن استعمال کریں گے آپ؟ کانگریس پارٹی تو ماشاءاللہ سرکس بنی ہوئی ہے راجستھان میں. دیکھ بیٹھیے, دیکھ تماشا دیکھیے, ایک سے ایک جوکر ہے یہاں پر, ایک سے ایک ہے ماشاءاللہ سے. اچھا, ہم جتنے بار جے پور کو آئے پارٹی کی میٹنگ کرے, اتنے انٹیلیجنس کے لوگ ہمارے پیچھے لگا دیے کہ ایک دن ہم ہوٹل میں تھے تو ہم نے کہا کہ بھائی صاحب اندر بیٹھیے, ٹوائلٹ میں بھی آ کر دیکھیے کیا کرتے ہم. نہیں نوکری کرو مگر اتنا ایسا بھی تو مت کرو. آج نہ تو ہمارے سسرے ہیں, ہماری شادی ہو چکی ہے, اب تو کوئی دریافتی بھی کرنے کی ضرورت نہیں, ایک کافی ہے ہمارے لیے. ہر جگہ کیا ہو رہا ہے, مجلس کیا کر رہی ہے, جمیل کیا کر رہا ہے, ہمارے وکیل صاحب کیا کر رہے ہیں. کوئی بات ہے؟ ارے اپنے گھر کی فکر کرو, اپنے گھر کی فکر کرو. اور ہمارے جانے کے بعد کانگریس کے لوگ ضرور بولیں گے آپ کو کہ اویسی آئے تھے یہاں پر, یہ ووٹ کاٹنے کے لیے آئے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب تم کو ستا ملی ودھان سبھا کے چناؤ کے بعد, جب پارلیمنٹ کے چناؤ ہوئے تو اشوک گہلوٹ کے بیٹے کو الیکشن میں
کہ کیوں شکست ہوئی, وہ کیوں ہار گئے. ہماری وجہ سے ہارے وہ. جب مکھیہ منتری کا بیٹا ہار گیا تو کس نے اس کو دھوکہ دیا؟ کس نے دھوکہ دیا ان کو؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یاد رکھیے, آپ اپنے نمائندوں کو منتخب کریے تاکہ آپ کی لڑائی کوئی لڑ سکے, کوئی آپ کی آواز اٹھا سکے, کوئی ہمارے نوجوانوں کو مایوسی سے بچا سکے, کوئی ہمارے نوجوانوں کے حوصلوں کو بلند کر سکے, کوئی ہمارے نوجوانوں کو ان کی منزل دکھائے, کوئی نوجوانوں کو بھارت کی لوکتنتر میں ان کے بھروسے کو اور مضبوط کرے, بھارت کے سمویدھان کی خوبصورتی کو کوئی سمجھائے کہ بھارت کے سمویدھان میں سب برابر ہیں, کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ کے اس یہاں پر ویدھان سبھا میں وقف کی زمین کا ایک بہت بڑا مسئلہ چل رہا ہے. وقف کی زمین پر بہت سے لوگ کنٹرول کرتے ہیں. اگر آپ یہاں سے مجلس کو مضبوط کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وقف کی زمین اس کے واقف کے منشے کے مطابق استعمال کی جائے گی. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی پارٹی ہے, اس کو آپ کو اپنی دعاؤں سے, اپنی محنت سے اس کو مضبوط کرنا ہے. یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں خاص کر سے ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں, یہ جو لڑائی ہم آج لڑ رہے ہیں یہ ہماری لڑائی نہیں ہے, ہماری زندگی ہو چکی ہے. یہ لڑائی ہم ان نوجوان بچوں کی لڑائی لڑ رہے ہیں تاکہ وہ جب اس دنیا میں آئیں گے وہ ناانصافی کا سامنا نہ کرے جو ہم نے اپنی جوانی میں سامنا کیا تھا, جو ہم نے تکالیف اٹھائی تھی. ہمارے بچے, آنے والی نسل ان تکالیف کو نہ اٹھائے. اور اسی وقت ممکن ہوگا میرے بھائی جب آپ اپنی ایک سیاسی طاقت بن کر ابھریں گے. آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً بی جے پی کے خلاف ووٹ دینا ہے اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہماری گاڑی پر گولیاں چلائی گئی تھی اتر پردیش کے چناؤ میں, اور گولی چلانے والے نے ٹی وی کے انٹرویو میں کیا کہا تھا کہ اویسی بہت زیادہ بولتا ہے نریندر مودی اور یوگی آدتیہ ناتھ کے بارے میں, اسی لیے ہم نے اس کی گاڑی پر گولیاں چلائیں. میں آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ مسلمان دنیا میں آتا ہے تو ایک ہی مرتبہ مرتا ہے, 2 مرتبہ نہیں مرتا ہے. وہ ایک ہی مرتبہ ہم مرتے ہیں, بار بار نہیں مریں گے, اور اسی وقت مریں گے جب اللہ اس دن کا وقت طے کر لے گا. یہ ہمارا ایمان ہے, یہ ہمارا, ہم اس کو مانتے ہیں اس بات کو. جب اللہ طے کرے گا تو موت آئے گی, اور جب موت آئے گی تو جانا ہے نا سب کو, اس دنیا سے کوئی نہیں رہے گا یہاں پر. جب اللہ نے ہم کو بھیجایا اس دنیا میں تو ہم جائیں گے واپس اللہ کے پاس, تب جا کر ہمارا حساب کتاب ہوگا. اللہ طے کرے گا, اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون رائے برابر نیکی کیا, کون رائے برابر گناہ کیا. اس کا فیصلہ اللہ اپنی عظمت اور اپنی رحمت کے مطابق انشاءاللہ کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اسی لیے آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجلس کو مضبوط کریے. آپ مجھے مت دیکھیے, جمیل کو مت دیکھیے, اپنے آپ کو دیکھیے. کب تک آپ اس نعرے میں چلے جائیں گے کہ نہیں بھاجپا کے خلاف ہی ووٹ دینا ہے تو کچھ بات مت کرو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھاجپا کے خلاف ووٹ دو, مگر تم بھی تو زندہ رہو. تم زندہ نہیں رہ کر کانگریس کو, کسی اور کو زندہ رکھ رہے اور اپنے آپ کو تم ختم کر رہے ہو. یہ کون سی زندگی ہے؟ اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہم کچھ کر پائیں گے نا. سیاست میں زندہ رہنا ہے. اگر ہم زندہ رہیں گے تو نیکی بھی کریں گے یا گناہ بھی کریں گے. جب زندہ نہیں رہیں گے تو نہ کسی کا فائدہ پہنچا سکیں گے, نہ کچھ نہیں کریں گے. اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ میری ان باتوں کا غور سے کبھی جب گھر جا کر بیٹھے تو اس پر سوچئے. ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو اعتراض ہو میری تقریر پر, ان کا پورا حق ہے, مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ وقت ہم سے پکار کر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو کوئی نہیں اٹھے گا. یاد رکھو, آج اتر پردیش میں مدرسوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے سروے کے نام پر. کوئی نہیں کہتا اس بارے میں. ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ مدرسے کا سروے غلط ہے. اگر سروے کرنا ہے تو سب مدرسوں کا, سب سکول کا سروے کرو.
मगर तुम उन मदरसों का क्यों कर रहे हो जो हुकूमत से, सरकार से एक पैसा नहीं लेते? आखिर तुमको इसी मदरसे में आकर देखने की क्या जरूरत है? अरे तुम पूरे स्कूल का करो, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल का करो, आरएसएस के स्कूलों का करो, प्राइवेट स्कूल का करो, सरकार के स्कूलों का करो। कितने टॉयलेट उसमें है, कितनी बिजली है, कितना पीने का पानी है, मगर नहीं, सबको छोड़कर सिर्फ हमारे मदरसों पर नजर। तुम क्या देखोगे उसमें? तुमको कुछ नहीं मिलेगा उसमें, सिवाय उसमें अल्लाह की वहदत की तालीम दी जाती है। आओ मैं तुमको दावत भी देता हूं उसकी, वो भी पढ़ लो तुम। मगर आप हमारे मदरसों पे फिर हिजाब का मसला, अरे आखिर हम क्या करें बताइए? हर चीज पर हमारे मदरसे खतरे, हमारा हिजाब खतरा, हमारी दाढ़ी खतरा, हमारी टोपी खतरा, हमारा खाना खतरा। आखिर है क्या बताओ फिर? है क्या बताओ फिर? क्या बचेगा? अब हमारी मस्जिद पर भी आ गए आप, अब मस्जिद पर भी आ गए, इस पर भी कोई पार्टी कुछ नहीं बोलती। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इत्मीनान में मत रहो कि नहीं नहीं वो एक दीवाना है, ओवैसी बोल रहा है ना। नहीं, आप सबको बोलना पड़ेगा। जब आप बोलेंगे तो दुनिया उठेगी, सुनेगी, और दुनिया समझ जाएगी कि हाँ, एक दीवाना नहीं, ये पूरे लाखों की तादाद में सबके सब लोग होशियार हो चुके हैं, बाखबर हो चुके हैं और अपने हक के लिए खड़े हो गए। याद रखो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, खामोशी बुज़दिली है, खामोशी बुज़दिली है, याद रखो। और भारत के संविधान में आपको बोलने का इख्तियार है, आपको बोलना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा पुरअमन तरीके से। और ये लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत में, अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करने के लिए नहीं आया हूं, अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं इसलिए आया हूं ताकि आप मुसलमानों के नेता बने, ताकि आप मुसलमानों के कायद बने, ताकि आप मुसलमानों के लीडर बने। और जब यहां से वो खड़ा हो जाएगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं, सऊदीन ओवैसी उसके पीछे खड़ा होगा और उसको सामने रखकर कहेगा कि तुम क़यादत करो राजस्थान के मजलूमों की, तुम इनके मुकद्दर के फैसले तय करो। कब तक हमारे मुकद्दर के फैसले कोई कांग्रेस और बीजेपी करेगी? जब हमारे जाट भाई, हमारे गुज्जर भाई मुत्तहिद होकर अपने फैसले कर सकते हैं, हमारे मीना बरादरी के भाई अपने फैसले कर सकते हैं, तो क्या आप कमतर हैं? क्या आप में ताकत नहीं है? सिर्फ एतमाद की जरूरत है मेरे भाई। एतमाद पैदा करो कि हां, तुम क़यादत कर सकते हो, तुम क़यादत करोगे इंशाअल्लाह ताला, तुम इनकलाब बर्पा करोगे इस सरजमीन पर इंशाअल्लाह ताला। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, हम रहमतुल आलमीन की उम्मत हैं, जिन्होंने रहमत के पैगाम को आम किया। तो उठो मेरे नौजवानों, बुजुर्गों, आज आपको अपनी लड़ाई लड़ना है जमहूरी तरीके से। यकीनन बीजेपी को हराएंगे, मगर बीजेपी को हराने का पूरा अगर आप जिम्मेदारी मेरे खंधों पर मत डालो, आप भी थोड़े जिम्मेदारी उठाओ, आप भी हराओ भाजपा को। अगर आप देखेंगे डेटा 2014 का, 2019 का, तो मुसलमान वो वाहिद रिलीजियस कम्युनिटी है, मजहबी कम्युनिटी है। जितना बीजेपी को 14 में मिला उतना 19 में मिला। मगर जो दूसरे हमारी बिरादरियां हैं, दूसरे हमारे भाई हैं, उनकी कास्ट में, उनकी बरादरी में मोदी का वोट बढ़ गया। उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं ना, उसका जिम्मेदार तो मैं नहीं हूं। हम तो बीजेपी के खिलाफ खड़े हुए हैं, हम आरएसएस के खिलाफ खड़े हुए और खड़े हुए रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर वो जो लोग जो हमसे आकर सेकुलरिज्म के नाम पर हमको धोखा देते हैं, आपका वोट कहां गया? आज गोवा में कांग्रेस के 8 विधायक बीजेपी के पास भाग गए। कांग्रेसी से पूछो तो बोलेंगे नहीं, ओवैसी ने शायद उनको फोन करके कहा था जाओ। यानी कुछ भी हो जाए, हमको बी टीम, हमको ए टीम, क्या क्या गाली देते हैं। हम तो कहते हैं और गाली दो, उससे हम पीछे हटने वाले नहीं है।
ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اگر ہم دھوکہ دے رہے ہیں تو بھی اللہ دیکھ رہا، اللہ فیصلہ کرے گا. مگر جو ہم پر الزام لگا رہے ہیں تم بھی تیار ہو جاؤ، یہ دنیا ختم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا جب تم کو جواب دینا پڑے گا جو تم ہم پر الزام لگا رہے ہو. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، میری عزت اور ذلت کا فیصلہ اللہ کرنے والا ہے. دنیا میں کوئی ایسا مئی کا لال پیدا نہیں ہوا جو سعود الدین اویسی کو عزت اور ذلت دے سکے. اللہ میرے لیے کافی ہے، ہم تمام کے لیے کافی ہے. بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پہلا جلسہ تھا تو اس لیے آپ کو ذرا وارم اپ کرائے ہیں. ابھی جم میں جانے سے پہلے میچ وارم اپ کرتے، وارم اپ ہوا ہے. ابھی انشاءاللہ دوبارہ آئیں گے، آپ سے ملاقات بھی ہوگی بار بار انشاءاللہ تعالی. اللہ مجھے موقع دے کہ میں اس غیور سرزمین پر آتا رہوں. برابر آؤں گا، دوبارہ نہیں، کئی مرتبہ آؤں گا. آپ مطمئن رہیے، آپ تھک جائیں گے اتنا آؤں گا میں انشاءاللہ تعالی. میرا کام خالی پھرنا ہے، کیونکہ میری اماں نے مجھے سفر کے مہینے میں پیدا کیا تو میں سفر میں ہی رہتا ہوں. آپ مطمئن رہیے، ہمارا کام مقصد ایک ہی ہے کہ آپ متحد رہیں، اپنے اختلافات کو کم کریں. اختلاف ہو سکتا ہے مگر اختلاف اگر ہے تو اس میں رحمت کو تلاش کریں، مگر متحد رہیے. اور میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مجلس کی سرپرستی کریے، ہم کو گائیڈ کریے، ہمارے بڑے بنیے، ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہم کو چلنا سکھائیے، ہم کو راستہ دکھائیے. ہم اپنی غلطیوں کو ماننے کو تیار ہیں، مگر آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، بزرگوں کی سرپرستی کی ضرورت ہے، ماں اور بہنوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، نوجوانوں کے جوش اور ولولے کی ضرورت ہے. تب جا کر انشاءاللہ تعالی ایک مستحکم ایک آپ